अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल मुज़्ज़म्मिल। इस सूरत में हम पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह अल्लाह ताला ने लोगों की बातों को बर्दाश्त करने का कहा, फिर कैसे उनको ये बात सिखाई कि उन्होंने हिम्मत से किस तरह काम लेना है, लोगों के मजाक पर, उनके क्रिटिसिज्म को किस तरह बर्दाश्त करना है, और कैसे अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत होगा, जो कि कुरान के ज़रिए होता है, तो फिर ही इंसान अल्लाह ताला की बात आगे लोगों तक पहुँचा सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के आगाज़ में ज़ाहिर बात है जब लोगों को दीन की तरफ बुला रहे थे, अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे थे, तौहीद की तरफ बुला रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो उस सारी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है ना, वो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे थे कि डिफरेंट वही के ज़रिए जैसे हमने पिछली भी जो सूरतें पढ़ी उनमें भी हमने यही देखा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आपने किस तरह बर्दाश्त करना है, कैसे सब्र से काम लेना है। तो ये सूरत भी जो है, इसमें भी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो वो घबरा गए थे और जल्दी से घर गए और हज़रत खदीजा से कहा कि मेरे ऊपर कंबल उड़ा दें। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उनकी कैफियत थी ना, उस कैफियत के मतलब नाम लेकर उनको पुकारा जा रहा है। जैसे वो कपड़े में लिपटे हुए थे तो उनको उस तरीके से बुलाया गया। ये एक मोहब्बत का अंदाज है उनको पुकारने का, उनसे खिताब करने का। और अल्लाह ताला ने उनको पुकार कर क्या कहा कि क़याम कीजिए रात को मगर कम, आधा उसका या काम कर लें उससे थोड़ा सा, यानी निस्फ नमाज का तो पढ़नी है आपने रात में, लेकिन आप या तो उससे थोड़ा सा कम कर लें, आधे से थोड़ा सा कम या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया जा रहा है कि उठें और रात की जो नमाज है, तहज्जुद की जो नमाज है, उसका एहतमाम करें और फिर अपनी सिचुएशन के मुताबिक उसको कर लें। आपने आधी रात तो करनी है, लेकिन या तो आप उससे कभी थोड़ा सा ज़्यादा कर लें और कभी उससे थोड़ा कम कर लें। और उस नमाज में आपने पढ़ना कि कुरान को पढ़ना है किस तरह, ठहर ठहर कर, तरतील के साथ, यानी खूबसूरती के साथ, मुनासिब तरीके से के साथ, आराम से, इत्मीनान से, एक एक लफ्ज़, एक एक हरकत को दुरुस्त तरीके से पढ़ना है और फिर सोच समझ कर कुरान पढ़ना है। कुरान को उसका हक अदा करते हुए पढ़ना है, क्योंकि यही वो तरीका होता है कि जब इंसान कुरान पर गौर व फिक्र करता है और कुरान को उसका हक देता है, उसको समझ कर पढ़ता है, तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान को नसीब होती है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत होता है। क्योंकि अल्लाह का कलाम है ना। अब अगर हमें अल्लाह की बात ही समझ नहीं आ रही और हम कुरान पढ़ रहे हैं पर हमें नहीं पता अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नापसंद करते हैं, किस चीज़ का करने का हुक्म दिया है, किस चीज़ से मना किया, हमें नहीं पता, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं हो रहा मजबूत। हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। तो क्या कहा गया कि उसको तरतील के साथ पढ़ा जाए, खूबसूरती से, लफ्ज़ों का हक अदा करते हुए, कुरान का हक अदा करते हुए उसको समझ कर पढ़ा जाए। फिर आगे फरमाया बेशक हम अनकरीब आप पर डालेंगे एक बात बहुत भारी। यहाँ पर कुरान को बहुत भारी एक वज़नी चीज़ कहा जा रहा है। जैसे कि कुरान में एक और जगह आता है ना कि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो वो तो रेज़ा रेज़ा हो जाता अल्लाह ताला के खौफ से। तो जो ये वही का एक प्रोसेस होता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत भारी होता था, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी उनको। यहाँ तक कि हज़रत आयशा कहती है कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार होते थे और वही आती थी तो ऊँट ज़मीन के साथ लग जाता था बिल्कुल। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत ज़ैद बैठे हुए थे और वो कहते हैं कि जब वही नाजिल हुई तो वो करीब होके बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, घुटने जुड़े हुए थे उनके आपस में। तो ऐसे था कि आप सल्लम के घुटने के बोझ से मेरा घुटना टूट जाएगा, उनको इस तरह फील हुआ कि इतना एक जैसे कोई भारी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो रही थी। और फिर ये कि अभी तो बिल्कुल स्टार्ट था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होना शुरू हुई थी, और फिर जब कभी लेट हो जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतज़ार भी होता था, मतलब उनका एक उनको मोहब्बत भी फ़ील होती थी। ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला का कलाम उन तक आता था, लेकिन एक अगर वैसे देखा जाए तो ये चीज़ क्या थी, थोड़ी सी हैवी चीज़ थी, थोड़ी सी बर्डन वाली चीज़ थी और एक मुश्किल मरहला होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता था। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक उठना रात का वो ज़्यादा सख्त है नफ्स को रोंदने में। मतलब ये क्या है कि एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग की जा रही थी।
رات کو اٹھنا، اٹھ کر وضو کرنا، اپنا بستر چھوڑنا، پھر نماز پڑھنا، پھر اس میں قرآن کو سمجھنا، یہ کیا ہے کہ انسان کے نفس سے بھاری چیز گزرتی ہے نا، وہ اپنا آرام چھوڑ کر اٹھتا ہے. تو یہ جو ٹریننگ ہے نا، یہ ضروری ہے کہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرین کیا جا رہا تھا کہ رات کی نماز جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کی ٹریننگ ہوگی کہ اپنے دین کا کام کیسے کرنا ہے. پھر کیونکہ انسان اپنے نفس کو مارتا ہے نا، جب انسان اپنے نفس کو مارنے پر جو ہوتا ہے نا قادر ہو جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے، اس کو نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، تب وہ دین پر عمل کر پاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ طریقہ زیادہ درست ہے بات کرنے میں، یعنی جب آپ خود قرآن پر غور و فکر کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اور رات کا وقت ذرا سکون والا وقت ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، تو انسان اس وقت بالکل ہر چیز سے فارغ ہو کر قرآن کو وقت دے پاتا ہے. تو جب اس کو خود بات اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی تو وہ آگے لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے گا نا. تو اس کے دو فائدے تھے، ایک تو یہ کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جان جاتا ہے، دوسرا پھر قرآن کی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، اور پھر دین کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیت ہے طویل، اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیں طرف اس کے متوجہ ہونا. کہ دن میں آپ کی اور مصروفیات ہوتی ہیں تو آپ تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی، اس کا نام بلند کریں، اور دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ جس وقت عبادت کا وقت آ جائے تو سب کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جائیں. بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ملنا ہے، لیکن جس وقت اللہ کی عبادت کا آ جائے تو اس وقت ان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے. سارے تعلق پر اللہ کا جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ چھایا ہوا ہو، وہ حاوی ہو باقی رشتوں پر، باقی تعلق پر، اور اسی طرح ساری محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاوی ہو. کہ دنیا میں آپ نے رہنا ہے، سب کو چھوڑ نہیں دینا، سب سے ملنا بھی پڑے گا، معاملہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن جو وقت اللہ کا ہے، جس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے تو پھر دنیا کی باتیں نہیں، دنیا کی مصروفیات اس وقت ختم، تب صرف اللہ کو وقت دینا ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب کو چھوڑ دیں اور بالکل الگ ہو جائیں، کونے میں چلے جائیں اور دنیا کو سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، فرشتے ہیں اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے ہم اپنی عبادت کے لیے وقت نکالیں. اور ہم سب کی زندگیوں میں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لمحے ضرور ہونے چاہیے جو صرف انسان کے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے ہوں. کچھ تو ایسے منٹس ہونا آپ کی زندگی میں، ہماری زندگیوں میں، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہو، کوئی بات شیئر کی ہو اللہ تعالیٰ سے، اکیلے میں دل ہی دل میں، یا بلا کر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی ہو، کوئی اپنی فیلنگز شیئر کی ہو، کوئی خواہش کی ہو اللہ تعالیٰ سے. ایسے لمحات ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے پھر انسان کا جو ریلیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب مشرق اور مغرب کا نہیں کوئی الہ مگر وہی، پس بنا لیجئے اسے کارساز، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور چھوڑ دیجئے انہیں چھوڑنا خوبصورت انداز میں. لوگوں کو نہیں چھوڑنا، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے. اور یہ جو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ جو اذیت دے رہے ہیں، اس پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ کو اپنا مددگار بنا لینا ہے. جو یہ آج کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیں، اور پھر ان کو چھوڑ دیں خوبصورت انداز میں. دیکھیں کبھی کبھار جب ہم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں نا تو پیچھے نہیں پڑ جانا ہوتا، ان کو تھوڑی سی سپیس بھی دینی ہوتی ہے. اور ہمیں خود بھی فوراً تو نہیں سمجھ آ جاتی نا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نے خود ایک دفعہ سنا اور ہمیں سمجھ آ گئی. ہم خود بھی ابھی بھی انسان جب پڑھا رہا ہوتا ہے بہت ساری غلطیاں کر رہا ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی مارجن دینا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کے زمانے میں حضرت عمر پہلے کتنا زیادہ اسلام کے خلاف تھے، لیکن ان کو مہلت دی گئی نا، وقت دیا گیا، اور آہستہ آہستہ ان کو کسی نہ کسی موقع پر قرآن کی سچائی ان کے دل میں اترتی تھی، آرام سے، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو لوگوں کو تھوڑا سا وقت بھی دیں، ان کو چھوڑیں خوبصورت انداز میں. اور پھر دوسرا یہ کہ ان کو خود پر بھی حاوی نہیں ہونے دینا، کہ انسان لوگوں سے ہی ڈر جائے دین کی بات کرتے ہوئے. دے ول کرٹیسائز، دے ول میک یو فیل ڈاؤن،
لیٹ them do because اللہ از واچنگ us. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی کیا ہے، ان کے دل میں بھی کیا ہے. اگر آج وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو اڑانے دیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، وہ جو نعمتیں والے ہیں، اور ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی. کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ابھی اس طرح عمل نہیں کر رہے، لیکن وہ آپ کو اذیت بھی نہیں دے رہے، آپ کے ساتھ آپ کو کرٹیسائز بھی نہیں کر رہے اس طرح. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ حق ان کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ حق قبول کر لیتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اسی طرح ڈھیٹ اس میں اپنے لگے ہوئے گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، غرور ہے، تکبر ہے. اور کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو نا چھوڑ دیں، بس مجھے مطلب چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، کہ میں ہی کافی ہوں ان کے لیے. پھر ان کو نعمتیں دی گئی ہیں، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اس لیے یہ جو ہے نا بگڑ ہے، تو ان کو تھوڑی سی ڈھیل دی گئی ہے یہ، کیونکہ آخر کار تو اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے، اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا، اور عذاب دردناک جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور ہوں کے پہاڑ ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے. کہ آج تو یہ انکار کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑ لے گا تو پھر کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ اللہ کے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے. اس کو یہ نگل ہی نہیں پائیں گے، نہ باہر نکال پائیں گے، نہ اس کو نگل سکیں گے. اور درد ہے ان کے لیے عذاب دردناک. اور یہ کیسا دن ہوگا جس دن ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوگا، جس دن زمین کانپے گی، پہاڑ کانپیں گے، اور پہاڑ تو بالکل ریت کے ٹیلے جیسے ہو جائیں گے. اتنی مضبوط چیزیں جب افیکٹ ہوں گی نا، تو یہ بھی افیکٹ ہوں گے اس سے، ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک بھیجا ہم نے طرف آپ کے ایک رسول گواہ تم پر، جیسا کہ بھیجا ہم نے طرف فرعون کے ایک رسول. تو نافرمانی کی فرعون نے اور اس کے نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی، تو پکڑ لیا ہم نے اسے پکڑنا سخت. کہ جیسے فرعون نے انکار کیا تھا، اس کے پاس بھی رسول گیا، یہ بھی انکار کر رہے ہیں، تو اس کو بھی سخت عذاب نے پکڑ لیا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا نا کہ اس نے انکار کیا تو وہ بچ گیا. اس کو بھی ایسا لگتا تھا میں خدا ہوں، ہم کیا دوبارہ زندہ ہوں گے، ساری باتیں اس کو بھی آرٹیفیشل لگتی تھی. نعمتیں اس کو بھی ملی تھی، ڈھیل مل رہی تھی، تو اس نے انکار کیا. وہ بھی کہتا تھا یہ سارا کچھ جادو ہے. جو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے، وہی الزام فرعون بھی لگاتا تھا نا حضرت موسیٰ پر. تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے ان کو ڈرا رہے ہیں کہ پیچھے پاسٹ میں بھی یہ چیز ہوئی ہے، پھر انجام بھی دیکھ لو، اور ابھی تم بھی یہی کر رہے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کس طرح تم بچو گے اگر کفر کیا تم نے اس دن کا جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا. وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کے خوف سے. تو پھر تم کس طرح بچو گے اگر آج تم کفر کر رہے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ اس دن تم چھوڑ دیے جاؤ گے. آسمان اس دن ایسا ہوگا کہ لگے گا کہ بس پھٹ جائے گا، اور پھٹ جائے گا وہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا. کانا وعدہ مفعولا، وعدہ ہے اس کا ہو کر رہنے والا. یہ تو دن آئے گا ہی آئے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ ایک نصیحت ہے، بس جو کوئی چاہے بنا لے طرف اپنے رب کا راستہ. کہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک سب کے لیے ایک پیغام ہے. جو چاہتا ہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا، وہ فائدہ اٹھا کر اللہ کی طرف راستہ بنا لے، یعنی وہ حق کو تسلیم کر کے حق پر چل لے. جو چاہے، سب کے لیے یہ پیغام ہے. یہ کسی خاص جماعت، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بنانا چاہے، اللہ کی طرف آنا چاہے، حق پر چلنا چاہے، تو وہ اس پر عمل کرے، اس نصیحت کو قبول کرے. انجام سب کو بتا دیا گیا. حق کو قبول کرنے والوں کا کیا ہوگا، حق سے انکار کرنے والوں کا کیا ہوگا. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کے ہو جانے والوں کا انجام کیا ہوگا. ہر چیز کلیئر ہے، فیصلہ انسان کو خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی. انسان بہت کمزور ہے. وہ جب اس دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزوں سے امپریس ہو جاتا ہے، ایڈمائر کرنے لگتا ہے. کبھی کبھار چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار رشتے ہوتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں، وہ رشتے، وہ محبتیں، وہ تعلق ہمیں اپنے اندر آکوپائیڈ کر لیتے ہیں. بالکل ہم انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں بس.
انہی کے بارے میں سوچنا، ساری فکر ان کے بارے میں۔ اور لیکن اگر ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لینا تو انسان کو بہت ساری چیزوں کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ نہ یہ چیزیں اس کے پاس ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ یہ رشتے اس کے پاس ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ وہ خود اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہلے پہچانے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی پہچانے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے۔ کیونکہ اگر انسان ایسا نہیں کرتا اور وہ ان چیزوں کے حوالے اور ان رشتوں کے حوالے ہی خود کو کر دیتا ہے تو کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اٹھائے گا۔ یہی چیزیں، یہی رشتے پھر ہمیں اس دنیا میں بھی پریشان کرتے ہیں اور آخرت میں بھی انسان ان کو دیکھ کر بھی پریشان ہوگا۔ جب وہ کہیں گے نا اس کو پھینک دو، مجھے بچا لو، یا اس نے مجھے گمراہ کر دیا، تو جب وہاں پہ بھی اس طرح کی بلیمنگ ہوگی نا تو انسان پریشان ہوگا۔ اور پھر جب ہم دنیا میں اتنے آکوپائیڈ ہو جاتے ہیں ان ساری چیزوں میں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہمیں نا غم زدہ رکھتی ہیں ہر وقت۔ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے ان کے چھن جانے کی، ان کے دور ہو جانے کی، کسی چیز کی کوئی کمی ہو جانے کی، اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے، وہ غم کی حالت میں رہنے لگتا ہے۔ اور شیطان کو تو محبت ہے، پسند ہے کہ کوئی مومن جو ہے نا وہ اداس ہوا ہو۔ اداس مومن شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہتا، نہ پھر وہ اپنے لیے کچھ اچھا کر پاتا ہے، نہ وہ لوگوں کے لیے اچھا کر پاتا ہے، نہ اس سے کوئی عبادت ہوتی ہے، نہ وہ اور کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے شیطان کا کہ وہ ہمیں انہی چیزوں کے نا غم لگا دے، انہی چیزوں کا خوف لگا دے اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور کر دے۔ تو پازیٹیو رہنے کے لیے، پازیٹیو کام کرنے کے لیے، خاص طور پہ دین کا کام، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں پازیٹیو ریلیشن ہو، اور وہ پازیٹیو ریلیشن صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے ساتھ ایسی ریلیشن ایسا ہوتا ہے جو انسان کو کنٹینیوس انرجی دیتا ہے، کبھی بھی ڈاؤن فیل نہیں کرنے دیتا۔ باقی سارے رشتے جو ہیں وہ کمزور ہیں، وہ کبھی ہمیں اچھا فیل کرواتے ہیں، کبھی ہمیں برا فیل کرواتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ تو انسان کو کنٹینیوس جو ہے نا ایک موٹیویشن دیتے ہیں، پھر ایک پازیٹیوٹی دیتے ہیں، اور یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اس کو اللہ کے کلام کو سمجھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کو وقت دینا پڑے گا، اور پھر وہی جو ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا کہ رات کی نماز، اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ پھر جو اگلی آیت ہے وہ پورا ایک رکوع ہے۔ یہ ایک آیت سال بعد نازل ہوئی تھی اس سورت کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آغاز میں تہجد کی نماز کو ایک طرح سے اس کی جو کہا گیا تھا نا کہ آپ آدھی رات پڑھیں یا اس سے تھوڑا کم کر لیں یا زیادہ، اور ایک طرح سے فرض تھی وہ، اس چیز کو کم کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رب آپ کا وہ جانتا ہے کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کا، کبھی نصف اس کا، کبھی 1/3، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ وہ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا، وہ جانتا ہے کہ ہرگز نہ تم شمار کر سکو گے، تو وہ مہربان ہوا تم پر، پس پڑھو جو میسر آئے قرآن میں سے، ایزیلی جو پڑھ سکو نا وہ پڑھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کبھی آدھی رات یا کبھی 2/3، کبھی 1/3 کھڑے ہوتے ہیں رات میں عبادت کے لیے، اور ساتھ صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رات کی عبادت کرتے تھے۔ تو اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے کہ آدھی رات ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، کبھی بار صبح ہو جاتی تھی ان کو اسی طرح۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جو پیچھے انہوں نے دیا اس کو تخفیف کر دیا، کم کر دیا اس میں، کیونکہ اللہ ہی بہترین طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا، اللہ ہی کو اندازہ ہے کہ کتنا وقت ہو گیا رات کا یا دن کا۔ تو یہاں پہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا تو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا قرآن میں سے پڑھ لو۔ اور پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب ہوں گے تم میں سے کوئی بیمار یا کچھ دوسرے جو سفر کرتے ہوں گے زمین میں، وہ تلاش کرتے ہوں گے فضل اللہ کا، اور کچھ دوسرے جو جنگ کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں، تو بس پڑھو جو میسر آئے اس میں سے، اور قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ، اور قرض دو اللہ کو قرضاً حسنا، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھلائی تو پالو گے اسے اللہ کے پاس، وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں، اور بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انسان کے حالات، انسان کی سچویشن ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے کبھی تم میں سے کوئی بیمار ہو اور وہ اتنی عبادت نہ کر سکتا ہو، کبھی کوئی رزق کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی فضل کی تلاش میں نکلے
یا کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرنے نکلے تو پھر وہ رات کی نماز اس کے لیے پڑھنی مشکل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ جتنا پڑھ سکتے ہو قرآن میں اتنا پڑھ لو، لیکن جو فرض نماز ہے اس کی پابندی کرنی ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہوگا، اچھا قرض۔ اس سے مراد ہے کہ نیکی کے کاموں میں انسان خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں اس کی ترقی کے لیے انسان مال خرچ کرے۔ اس سے یہاں اور بھی مراد لیے گئے ہیں، جیسے کہ فرضوں کے بعد جو نوافل آ جاتے ہیں، ہم جو سنت اور نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح جو ہماری تسبیحات ہوتی ہیں، یا ہم جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، قرض حسنہ میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نیک کام جن کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جن کی وجہ سے انسان ثواب کا حقدار ہوتا ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے گا، جو نیکی ہم کریں گے وہ ہم اللہ کے پاس پا لیں گے، اور اس نیکی جو ہم نے کی تھی اس سے بہتر شکل میں اور اس سے زیادہ ہم پائیں گے اللہ کے پاس۔ جیسے ایک نیکی کوئی ہم نے کی ہوگی تو اس کا اجر وہاں پہ ہمیں زیادہ ملے گا، زیادہ نیکیوں کے برابر اجر ملے گا، اور زیادہ بہتر شکل میں ملے گی، جنت کی شکل میں ملے گی۔ نیکی کے ارادے پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر رکھا ہوا ہے۔ بیماری ہے یا ہم سفر میں اور اس کی وجہ سے ہم نیکی نہیں کر پائے جو ہماری روٹین کی ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا۔ نیند آ گئی، ہم تہجد کی نیت کر کے سوئے تھے، نیند غالب ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ ایک دن کا روزہ رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ 70 سال کی مسافت سے آگ دور کر دی جائے گی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب ہم راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ 700 گنا بڑھا کر ہمیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدر کرے گا انسان کے اعمال کی۔ ایک دفعہ جب انسان الحمدللہ کہتے ہیں نا دل سے، تو زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ پڑھنا 100 دفعہ صبح شام تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو بھی انسان نیکی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پا لے گا، اچھی شکل میں، بہتر طریقے سے اس کو وہاں پہ ملے گی۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، کہ بخشش مانگو اللہ سے، نیکی کر کے کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ نہیں سمجھنا، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو بہت نیک ہوں باقی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بخشش مانگنی ہے، کیونکہ انسان بہت دفعہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، کبھی انسان کی نیت غلط ہو جاتی ہے، کبھی نیکی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کبھی وہ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہو پاتی جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے۔ انسان تو غلطیاں کرتا ہے، انسان تو کمزور ہے، تو ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت اچھی نیکی کی، لیکن ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہنا ہے، تاکہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اس کمی پر ہماری پکڑ نہ ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم